अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे फाटा के बारे में एंड द टॉपिक इज़ फाटा मस्ट बी अब्जॉर्ब। क्या फाटा को पाकिस्तान की में शामिल कर लेना चाहिए या उसको एज इट इज़ छोड़ देना चाहिए। फाटा फेडरल एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एजेंसीज़ को कहते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में 7 इन नंबर हैं। साउदर्न वजीरिस्तान, नॉर्दर्न वजीरिस्तान, खुरम एजेंसी, खैबर एजेंसी, महमद एजेंसी, औरंगज़ेब एजेंसी एंड बाजोर एजेंसी। ये 7 एजेंसीज़ हैं जिसको अंग्रेज़ों ने एक स्पेशल स्टेटस देके खासी आज़ादी दी हुई थी। वहाँ अंग्रेज़ों का पूरा अमल दखल नहीं था और वहाँ वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव जिनको मलिक कहते थे उनके ज़रिए उसको रूल करते थे और उसके लिए स्पेशल लॉज थे जिसको FC लॉज कहा जाता है, जिसके तहत मलिक वाज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ दैट एरिया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वहाँ कोई बाहर के लोग ना आए और वहाँ सेफ्टी का कोई मसला ना आए। और जब वो वायलेशन होती अभी भी रूल के तहत अगर किसी टाइप के किसी आदमी ने अगर वहाँ पे कोई वायलेशन की तो उस पूरे ट्राइब को उसका जो है ना वो रिटेलिएटरी एक्शन बर्दाश्त करना पड़ता था। पूरे ट्राइब के पूरी दुकानें बाज़ार तोड़ दिए जाते थे। उस लॉ के तहत ये इलाका चलता रहा है और अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट 62 ईयर्स ये एरिया जो था पूरे दुनिया के क्रिमिनल्स का सेफ हेवन बन गया, बिकॉज वहाँ पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस वगैरह प्रॉपर्ली नहीं थी। और आज वो ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। और आज हम इस प्रोग्राम में सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या जिस तरह से जमात इस्लामी या तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान कहते हैं कि इन इलाकों को ना छेड़ा जाए, स्टेटस को इनको बरकरार रहने दिया जाए, या पाकिस्तान फोर्सेस को किसी भी कॉस्ट पे इन इलाके पे फुल कंट्रोल हासिल करना चाहिए और उसको पाकिस्तान का हिस्सा बना लेना चाहिए। इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने आज दावत दी है एक एक्सपर्ट को जिनकी इस फील्ड में बहुत बड़ी स्टडी है, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स इनके आ चुके हैं। आइए मैं मिलाता हूँ आपको शौकत खान जावेद साहब से, जो एक सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और मुख्तलिफ इदारों में काम करने के बाद और मिनिस्ट्रीज़ में काम करने के बाद आजकल ज़्यादा लिखने और बोलने पे तवज्जो दे रहे हैं। शौकत साहब, ये जो फाटा का जो सवाल उठ गया है, इस वक्त एक डिबेट चल रही है मुल्क के अंदर कि कुछ लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जो कहते हैं कि इसको जो कुछ पहले होता रहा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब इसको बिल्कुल पाकिस्तान के में ऑब्जर्व करने चाहिए। 100% इट शुड बिकम पाकिस्तान टेरिटरी विथ वहाँ इलेक्शन भी होने चाहिए, वहाँ पाकिस्तान के कानून भी अप्लाई होने चाहिए, तकरीबन उसी तरह के सेटअप जो बलूचिस्तान में है। यहाँ के रूरल एरियाज़ को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन असली जो अहम सेंटर्स हैं उस पर पाकिस्तानी रूल्स फुल्ली अप्लाई होने चाहिए। तो ये जो आप लोगों की सोच है, इसकी क्या बैकग्राउंड है? ये फाटा एक तो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नाज़रीन के बेनिफिट के बताएं कि ये फाटा बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्यों अंग्रेज़ों ने ये चीज़ बनाई और क्यों हमने उसको कंटिन्यू किया अब तक। तारिक साहब, जैसा कि आपने बताया कि फाटा शुड बी ऑब्जर्व विद पाकिस्तान। पर्सनली आई फील के जो हमारे भाई वहाँ रहते हैं दे शुड बी ऑन पार विद पाकिस्तान। उनको वो बेनिफिट क्यों ना मिले जो हमें मिली हुई। एग्जैक्टली। अब देखिए, इसकी हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट में अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि उस वक्त पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे, जब पाकिस्तान बना, उस वक्त इस एरिया को अपने पाकिस्तान का ही हिस्सा क्यों नहीं बनाया, उसके स्पेशल क्लास सिफाइड क्यों किया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उस वक्त के हालात क्या थे। आपको हालात को देखना होगा। 46-47 में जब पाकिस्तान बन रहा था या पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद भी शुरू दिनों में, तो आपको चंद चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। उनमें यह था कि जब पाकिस्तान बना उस वक्त आपके नेबर अफ़गानिस्तान से क्या ताल्लुकात थे, उसने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। नॉट ओनली रिकॉग्नाइज नहीं किया था बल्कि वो हॉस्टाइल था। और ये कहता था कि ये जो पेशावर के एरिया पार्ट ऑफ हॉस्टाइल था, पार्ट ऑफ अफगानिस्तान इज रिवर्टेड बैक। यस, अंग्रेजों ने ये पख्तून एरिया हमारे अंग्रेजों ने हमसे लिया था, वापस कर। पख्तून एरिया हमको वापस लाइन का हम नहीं मांगा। वो तो वो कौन सा ब्रिज है, अटक ब्रिज तक
کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، وہاں پہ جو حکومت اس وقت ایگزسٹ کرتی تھی، پروونشل حکومت، صوبائی جو ایریا جو کنٹرول کر رہے تھے، وہ خان عبدالغفار خان کی پارٹی تھی، ریڈ شرٹس بہت ایکٹیو تھا، اور وہ دے ور ناٹ آلسو مچ ان فیور آف پاکستان، دے ور رادر اگینسٹ پاکستان، اینڈ دے ور الائڈ ٹو دی کانگریس، دے ور الائڈ ٹو دی کانگریس۔ تو وہ وہی لائن کو ٹو کر رہے تھے کہ پاکستان کے لیے جتنی بھی پریشانی کریٹ کر سکتے ہیں، کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ سال 1.5 سال کی کہانی ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ریلیجیس گروپ بھی جو تھی وہ بھی آپ کے فیور میں نہیں تھی۔ تو ان چیزوں کو مد نظر کو رکھتے ہوئے اس وقت کے حکومت نے یا حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے فوری طور پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، اسی لیے انہوں نے اس کو ویسے ہی رہنے دیا جیسا کہ انگریزوں نے چھوڑا تھا، رادر اور بھی کمپرومائز کیا۔ کینٹونمنٹ بھی ہٹا، وہاں سے 4 کینٹونمنٹ جو برطانیہ نے بنائے تھے، برٹش گورنمنٹ نے، اس کو بھی انہوں نے وڈرا کیا، بولا کہ آپ کو پوری آزادی ہے، جو چاہے کریں، جو چاہے نہ کریں آپ۔ رکھیں، قاعدہ کو بلا لیں، رشیا کو بلا لیں، انڈیا کو بلا لیں۔ اس وقت القاعدہ اور رشیا ایونچولی یہ ہوا، مگر اس وقت یہ تھا کہ بھائی ٹریڈ کریں، آرم ٹریڈ کریں، کراچی سے کسی کو اغوا کر کے لے کے رکھ لیں، nobody will come and ask you۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ود دی پیسیج آف ٹائم 57 58 وغیرہ کے بعد، سمجھے کہ 60s کے اندر یہ کہانی یہ شروع ہوئی کہ وہ ایک ایریا ایسا دنیا میں یونیک کریٹ ہوا جہاں ویکیوم تھا، کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں تھی، یو کین بائی اینی تھنگ، یو کین سیل اینی تھنگ۔ تو وہ ویکیوم کریٹ، پاکستانی لا، نو رول ایٹ آل۔ وہ سیدھے پریسیڈنٹ کے انڈر میں گورنر نومینیٹ ہوتے تھے، گورنر کے انڈر میں وہ ملکس ہوتے تھے اور ان کے ایجنٹ ہوتے تھے، وہ اس کو رول کرتے تھے جیسے چاہیں رول کرے۔ اور اس کے بھی وہاں تو یہ تھا کہ یہ روڈ ہے، اسے 30 میٹر تک حکومت کی قانون ہے، اس کے بعد اگر آپ نے کسی کو قتل کیا تو کوئی کیس نہیں بنے گا۔ اس قسم کا قانون وہاں پہ موجود تھا اور ہے، ابھی بھی ہے۔ بہرحال اس زمانے میں تو یہ ہوا کہ ملکس وغیرہ پاورفل، اور انہوں نے کنٹرول کیا، چاہے ظلم سے کیا، جبر سے کیا، مگر کنٹرول کیا۔ وہ لوگ کرمنلز وغیرہ پہ نظر رکھتے، وہ بالکل وہ قطعی طور پہ وہاں پہ قتل وتل بھی ایز اے ہوا نہیں کرتا تھا وہاں، اٹ واز پیسفل، سیف۔ مگر یہ پیسفل اینڈ سیف ہونے کی وجہ سے ایک ویکیوم کریٹ ہوا۔ جو ویکیوم کریٹ ہوا تو دنیا میں انٹی ایول فورسز جس کو بولتے ہیں، وہ انہوں نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جہاں پہ ویکیوم زیادہ دن تک رہ سکتی ہو، تو انہوں نے سوچا پوری دنیا میں کہ یار اس سے اچھی جگہ کیا ہو سکتی ہے جہاں کوئی قانون نہیں ہے۔ ملک سے دوستی کر لی، ختم، پیسے دے دیے، وہ اس علاقے کا ایبسولوٹ مالک ہے، ہاں، یو کین ڈو اینی تھنگ یو وانٹ۔ تو اس کی وجہ سے رزلٹ کیا نکلا کہ آپ نے جو دیکھا کہ القاعدہ والے آئے، ٹریننگ دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں پہ کوئی قانون نہیں تھا۔ گورنمنٹ آف پاکستان واز نان ایگزسٹنگ دیر، جو بھی تھے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ڈرگ ٹریفکنگ وہاں سے ہوتی تھی، کشید کرتے جو یہ آپ کی جو ہیروئن وغیرہ ہے، یہ ساری فیکٹریاں انہی ایجنسیز کے اندر ایگزسٹ کرتی تھی، کوئی بھی سیٹل ایریا میں نہیں تھی۔ افغانستان سے مال آتا تھا، وہاں پہ ڈرگ تیار کیا جاتا تھا، پوری دنیا میں سپلائی ہوتا تھا۔ ایون لوگ جو بدماش ہوتے تھے کچھ قتل وغیرہ کر کے اس ایریا میں چلے جاتے تھے، ان کو کوئی پوچھنے، مہمان بن گئے، ہاں وہاں مہمان جا کر کے بن گئے، مہمان کو آپ کچھ نہیں کر سکتا، مگر وہ مہمان بیچارہ پیمنٹ کرتا تھا، ایسے نہیں ہوتا تھا، ہاں فری مہمانداری نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ آرمس کے جو سپلائرس تھے انہوں نے وہاں پہ ڈپو بنا لیے، وہاں سے آرم سپلائی کرنے لگے۔ پھر اسپریچول لوگوں نے وہاں پہ اپنی کہانی شروع کر دی۔ القاعدہ نے اس کو دیکھا کہ یہ تو بڑا سیف ہیون ہے، تو انہوں نے وہاں پہ اپنی کارروائی شروع کی، انہوں نے لوگوں کو خریدا
اس طریقے سے پورے دنیا سے انہوں نے بندے جو تھے سب کو وہاں چیچن چائنیز عرب سارے وہ وہاں پہ آ کر کے سیٹل ہو گئے. کو یا ویسٹ سے خلاف تھا جس کو کوئی غصہ تھا وہ اس کو وہاں بلا لیا, وہاں پہ بلا کر کے انہوں نے ان کی فیملیز ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اب وہ سیٹل تھے. فرام دیر دے یوز ٹو پلان کہ دنیا میں کیا کرنا ہے. آپ گندمو بے کے جو رپورٹس ہیں ان کو دیکھیں کہ یہ بندے کہاں کہاں ٹرینڈ ہوئے تھے, تو سم ہاؤ اور ہر آدمی کا لنک کہیں نہ کہیں سے جا کر کے وہاں سے ملتا ہے. ہاں, یا ٹرینڈ ہوا تھا, یہ گیا تھا, اتنا دن رہا, اتنا دن رہا, یا وہاں پہ جا کر کے اس نے یہ سیکھا, یہ پڑھا. سم ہاؤ اور ادر اس کے تعلقات وہاں سے نکلیں گے ضرور. ابھی بھی پورے دنیا میں جہاں بھی ہوتا ہے الٹیمیٹلی پاکستان آتا ہے, اس کے اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ وہاں پہ آخر میں پہنچ جائے. تو ویکیوم جو یہ کریٹ ہوا نا, اس نے بڑا پاکستان کے لیے سیٹ بیک 9/11 کا وہ بنا شاخسانہ. پھر 9/11 کے بعد حالات ایسے ہوئے کہ ویسٹ نے کہا کہ بھائی وی ول ناٹ ٹالریٹ دس, یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دس ون وے اور دی ادر. اب وہ دیکھیے 9/11 ہوئے 9 سال ہو گئے, ابھی تک وہ اسٹرگل از گوئنگ آن. اچھا, اس سلسلے میں ایک جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ نے کنٹونمنٹس کی بات کی, یہ جو باجوڑ نہیں, نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان کے جو آخری پولیٹیکل ایجنٹ تھا رچرڈ بروس, اس کی کتاب میں نے پڑھی ہے دی فارورڈ پالیسی اینڈ اٹس ریزلٹس. اس نے بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی ہے کہ کس طرح اس نے بلوچستان کو تو بڑی آسانی سے وہ کر لیا, آرگنائز کر لیا. وہاں آرمی بھی ہے, ایف سی بھی ہے, ایف سی کے نیچے پولیس کے نیچے نیوی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ نارتھن بلوچستان از ویری پیسفل پلیس, حالانکہ وہی پٹھان لوگ ہیں. اس کی وہ وجہ یہ بتاتا ہے کہ بلوچستان میں جب وہ ڈپٹی تھا تو ڈپٹی تھا سینٹرمنٹ کا. یہ ایک بڑا ایڈونچرس اور جوشیلا قسم کا برٹش آفیسر تھا جو کہ ڈیرہ غازی خان, ڈیرہ اسماعیل خان سے نکلا اور اس نے پورے بلوچستان پہ بڑے آسانی سے قبضہ کر لیا. میکنگ ڈیل وتھ خان افخالات, میکنگ ڈیل وتھ جو امیر آف افغانستان. تو وہ رچرڈ بروس یہ اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ جب اس کو وہاں پوسٹ کیا گیا پولیٹیکل ایجنٹ, ہی فاؤنڈ کہ جس طرح کے ریسیپٹیو سینڈمنٹ تھا ہو واز رپورٹنگ ٹو دہلی, فنڈ واز ناٹ اے پرابلم, تھنکنگ واز ناٹ اے پرابلم. اس کا وہ پیسے ویسا نہیں سوچتا تھا, وہ سوچتا تھا کہ اتنی بڑی ٹریٹری مجھے مل رہی ہے, اس سے بینیفٹ ہوگا یا لاس ہوگا, فل ڈیٹ آپ کو دینا پڑے یا لینا پڑے, اس کو کرنا ضروری تھا. تو وہ جب وہاں پہنچا ہے وزیرستان میں, اور اس نے اسی قسم کی رپورٹ جب پنجاب لاہور بھیجی, وچ واز دس ایریا واز کنٹرول بائی پنجاب, تو پنجاب والوں نے بڑی مانیٹری اور بڑی شارٹ ٹرم ویو لیا. یار وہ علاقے میں تم اسکول کھول کے یا پولیس تھانہ بنا کے یا ہاسپٹل کھول کے کیا کر لو گے, خرچ ہی پڑے گا, فائدہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی لوگ ہیں, ان کو چھوڑ دو آن دیئر اون. نہ وہاں لوکل گورنمنٹ انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے, نہ وہاں ڈیموکریسی لانے کی ضرورت ہے, لیو دم ایز اٹ از. تو وہ بڑا اس نے اپنے کتاب 1996 میں جو اس نے کنکلوژن لکھا کہ اس نے اس وقت کہا کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ کی ایٹیٹیوڈ ہے از ویری ڈیمیجنگ اینڈ اٹ ول لیڈ ٹو لاٹ آف پرابلمس. لیکن انسپائٹ آف دیٹ they were able to establish 4 cantonments in that area. بروس کے زمانے میں وانا, جنڈولا, رامزیک اینڈ ٹانگ. ٹانگ واز لائک ان بٹوین ڈیر اسماعیل خان سپلائی روٹ. اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ کنٹونمنٹس کو رہتے ہوئے پھر بھی ایک آپ کے پاس ٹیتھ موجود ہے کہ وین ایور دیز ٹرائبس مس بہیو دیر از اے پاسبلٹی کہ برٹش آرمی ول کم آؤٹ آف دیز کنٹونمنٹس اینڈ ٹیچ دیم اے لیسن. آپ نے جیسا کہا کہ 47 میں ہماری اتنی اوور آل پولیٹیکل سچویشن کمزور تھی کہ ہم نے وہ بھی کمپرومائز کیا کہ وہ چاروں اسینشیل بیسز بھی بند کر دیے. اس کے بعد تو بالکل ٹوتھ لیس ہو گئے ہم. اسی طرح میں نے یہ دی پٹھان نام کی کتاب کوہلی صاحب کی پڑھی جو کہ آخری گورنر جنرل تھے اس زمانے کے فرنٹیئر کے. انہوں نے اب 1958 میں اس پہ بہت زبردست آرٹیکل لکھا اور وارن کیا اپنی کتاب میں بھی. یہ جو پاکستان نے غلطی کی ہے یہ عام اپنے کنٹونمنٹس کلوز کر کے, اٹ ہیز گریٹ کانسیکوینسز. 58 میں اس نے پریڈکٹ کر دیا کہ جو 9/11 وغیرہ ہوا ہے اس سے یہی ہوگا جو آپ نے سب کچھ بتایا. تو یہ جو کمپرومائز تھی کچھ ہمیں بہت مہنگی پڑی ہے.
اور اب اس بیسس پہ اگر دیکھا جائے تو لیسن لرنڈ از کہ وی شوڈ ہیو دوز کنٹونمنٹس بیک اگین. اور یہ جو ابھی ملٹری کا کمپین چل رہا ہے راہ نجات اور ایریاز میں بھی، تو اس کے بارے میں ایک سوچ یہ ہے کہ اب جب ہم بڑی سیکریفائسز کے بعد لاٹ آف لاسز 2004 سے جب ماسٹر سے گھسنا شروع ہوئے، وہاں سب نکلنا نہیں چاہیے اور ملٹری بیسز کم سے کم بنا دینے چاہیے. اور وہی جو نظام بلوچستان والا ہے کہ رورل ایریاز کو آپ ٹرائبل سسٹم پہ چھوڑ دیں مگر اربن ایریاز پہ کنٹرول ہو، اور 4 لیئر آف آپ کے کنٹرولس وہاں پہ آرمی بھی ہو، ایف سی بھی ہو، پولیس بھی ہو اور یہ بھی ہو، وہ کر دیں تو پھر تقریباً وہی سچویشن پیدا ہو جائے گی جو بلوچستان میں ہے. کہ اسی طرح آپ دیکھیں کہ چترال میں، گلگت میں، بلتستان میں وہاں بھی اسی قسم کا نظام اپلائی کیا گیا اور وہاں بڑا پیسفل ہے. تو آپ سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں آپ نے جو اسٹڈی کی ہے کہ جس طرح کے عمران خان یا منور حسن صاحب وغیرہ بولتے ہیں جماعت اسلامی کے کہ جنہیں یہ بڑا اسپیشل ایریا، یہاں یہ چیزیں ہو نہیں سکتی ہیں، یہاں کچھ عجیب و غریب لوگ رہتے ہیں اور یہ پہاڑ یہاں کے بہت اونچے ہیں، ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ نہیں، بہرحال وہ ان کی اپنی سوچ ہے، یہ سوچ کیوں ہے یہ ان کو پتا ہوگا. بہرحال اس سے ان کو فائدہ بھی ہے. ہاں نیچرلی ہر آدمی اپنے مفاد کے خاطر، مگر پاکستان کے مفاد میں یہ نہیں ہے. نہیں، پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ دس ایریا اٹ از اے ویری پوٹینشیل. مانے ان کے لوگ آپ پورے دنیا میں آپ جا کر کے دیکھیں کہ آفریدی یہ اور وہ باہر رہا ہوں، میں نے بے انتہا بہت پوٹینشیل ہے اس کے اندر، کامیاب لوگ، نا ویری لمبے چوڑے خوبصورت لوگ یار. ان کو ایک دم آپ چانس دے دیں نا، سائنٹسٹ ہو، بینکر ہو، بزنس مین ہو، ایسے ایسے بڑے بڑے ہوٹل چینز اون کرتے ہیں امریکہ میں یہ لوگ، اور بڑے پیسے والے، بہت انٹرپرائزنگ. دیکھیں یہ قوم بہت انٹرپرائزنگ قوم ہے. آپ کو شیخ شروع سے لے کر کے جتنے بھی ہیں یہ آپ دیکھیے کہ ان کی جو سوچ ہے جہاں جاتے ہیں وہاں کے ہو جاتے ہیں. ہاں یہ بڑی خوبی ہے اور وہاں کے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. افریدی وغیرہ جو آپ کو امریکہ والے ملیں گے آپ پہچانیں گے نہ، وہ جب بتائے گا کہ میں دے آر بیٹر دین دی امریکنس بائی لک. بلو آئیز اور اورکزئی ایجنسی کا میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جو کمانڈر تھا نا اورکزئی کا، جو سرحد کا جو کمانڈر تھا اورکزئی، مسٹر جنرل اورکزئی، اس کو یہ جب وہ گیا وہاں امریکہ بلایا گیا کہ وہ میٹنگ کے سلسلے میں آفٹر 9/11، تو بولتا ہے کہ ہی از اے پوٹینشیل پرابلم سیمس ٹو می. نو ہی از اے جنرل، ہی از گوئنگ ٹو پروٹیکٹ اس. مگر امریکہ کو لگ رہا تھا کہ یہ طالبان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو تو نہیں آ گیا اتنا ان کا. مگر یہ ہے طارق صاحب اب وہ زمانہ نہیں رہا، وہ 47 والی ویکنیسز نہیں ہے اب. نہیں، آپ افورڈ نہیں کر سکتے. اے این پی اتنی اسٹرانگ ہے نہ، ملا کوئی بھی. ہماری آرمی 7 لاکھ کی آرمی ہے، نیول ہمارے پاس نیوکلر آرم ہے، ہمارے پاس لیٹسٹ جیٹس ہیں، ہیلی کاپٹرس ہیں. اگر جیسے خیبر ایجنسی کی میں کتاب پڑھ رہا تھا یہ والی، دا خیبر پاس، یار میجر پرابلم بیکاز وہ پہاڑ پہ بیٹھے ہوتے تھے، نیچے سے جو گزرتا تو اس کو سنائپر سے مارتے. لیکن ود دا نیو ٹیکنالوجی آپ ایک بٹن دبائیں وہاں پہ 50 بم گرے. اب کارپیٹ بومنگ کر دیجیے، ختم ہو گئی. بومنگ کر دیں آپ وہاں پہ پہاڑ کے اندر ہے ڈیزی کٹر کے علاوہ آپ ایک چھوٹا سا ایٹم بم پھوڑ دیں خیبر پاس کے اندر، پاس ول بیکم ویری براڈ. تو اب یہ دیکھیے یہ ہے تو ہمارے ہاتھ میں، یہ ہمارے پاکستان، یہ ان کے اب مطلب ہے کہ یہ آپ کو کیوں مار رہے ہیں بھائی؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا آپ کی جو لڑائی چل رہی ہے. اچھا اسی پہ میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں. یہی جب نارتھن وزیرستان کی بات کری ہے، کسی کو ڈاؤٹ ہو تو یہ کتاب پڑھ لے ریچرڈ بروس کی. اس نے یہ لکھا ہے کہ جب وہ وہاں کا پولیٹیکل ایجنٹ تھا تو پیپل نیو کہ اس نے بھی بلوچستان کو سیٹل کیا ہے، ناؤ ہی ہیز کم ٹو اس. اس کا یہ کہنا ہے، اس نے جو انالیسس اس زمانے کی پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ 60% پیپل وہ کامن پیپل، جو ایک دکاندار ہے، ایک بزنس مین ہے، ایک عام آدمی، وہ اس کے پاس آتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی وہی فیسلٹیز جو تم نے بلوچستان میں پیدا کی ہمارے یہاں کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں ہاسپٹل کھولتے، اسکول کھولتے ہو، رجسٹری بناؤ، ہمارے جائیداد کے رجسٹر کرو تاکہ اس کی کوئی ویلیو نکلے. ابھی تو کوئی پتہ ہی نہیں، آج میرے قابو میں کوئی اور بندوق لے کے کھڑا ہو گیا. تو وہ کہتا ہے کہ 60% پیپل were in favor of introducing the same laws as applicable in بلوچستان. اچھا جیسا آپ نے بھی کہا کہ کچھ جو ملا ٹائپ کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے، وہ کبھی سیٹل ٹائپ کے لوگوں کی طرف ہو جاتے تھے، کبھی
وہی اسلام کو کبھی وہ فیور میں لاتے تھے کہ پراپرٹی لا کو پروٹیکٹ کیا جائے، کبھی اسلام کا نام لے کے وہ جہاد بھی شروع کر دیتے. اور اس نے یہ لکھا کہ 20% کرمنل ٹائپ کے لوگ تھے اس زمانے میں. یہ 1906 کی بات کہہ رہا ہوں، آج سے 104 سال پہلے. وہ یہ لکھتا ہے کہ جو کرمنل ٹائپ کے لوگ تھے نا، دے ور تھرائیونگ بیکاز آف لا لیسنس. لا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، انہوں نے 10 بندوق بردار آدمی رکھ لیا، جو چاہے کر رہے ہیں، جس پہ ظلم کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو مارنا چاہ رہے ہیں. تو وہ اپنی آزادی کھونا نہیں چاہتے تھے. تو ابھی بھی جو اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم اسی کو اگر پروجیکٹ کریں ان علاقوں میں 50 سے 60%، میں جتنے اورکزئی اور یا افریدیز کو جانتا ہوں یا وزیریز کو جانتا ہوں، وہ تو سب چاہتے ہیں کہ وہاں کے یہی قانون، اسی قسم کی اچھی لائف وہاں اپلائی ہو جائے. تو ایک میجورٹی تو ہمیشہ چاہے گی کہ اچھی، مگر ایک جو 20% بھی وہ کین بی ویری لارج، جو ابھی ہمیں فورسز لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اٹ کوڈ بی پارٹ آف دیٹ 20% اور سو. شوق صاحب ابھی ہم ایک بریک لینا پڑتا ہے، بریک کے بعد ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.